अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और यकीनन आप भी ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ वुल्फमेन की एपिसोड है हमारी 5। तो कल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं हल्फ़े जहाँ नहीं लिख पाई। आज ठीक हो गया, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का। इंशाल्लाह हल्फ़े जहाँ की एपिसोड कल होगी और लंबी तरीन आएगी, ठीक है? तो आज आप ये वुल्फमेन मेरे पास लिखा हुआ है, तो ये बस मैंने रिकॉर्ड किया और आपको एपिसोड बना के दे दिया, ठीक है? तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 5, नावल वुल्फस्टेन बाय एस्मरमा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर जॉन की गाड़ी खामोशी से शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। शाम की नीम तारीखें जर्रे जर्रे पर फैली थी। ठंड की शिद्दत में मौसम की खुश्की भी शामिल होती महसूस हो रही थी। एलिन खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां दरख्त पीछे छूटते जा रहे थे और इसके साथ जैसे इसका दिल भी पीछे रह गया था। जौहन ने ड्राइविंग के बीच एक नजर इस पर डाली। तुम ठीक हो एलिन? उन्होंने नर्म लहजे में पूछा। जी, वो धीमी आवाज में मिनमिनाई, मगर इसकी आवाज में वो जिंदगी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी उनके एक फार्म हाउस जैसे घर के सामने रुकी। जहान ने गाड़ी बंद की और इसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। चलो, घर आ गया मेरी जान। एलिन ने उनकी आगाही पर बेदिली से सिर हिलाया और खामोशी से गाड़ी से उतर गई। घर के अंदर दाखिल होते ही जौहन ने दरवाजा बंद किया और इसे गौर से देखा। इसकी बेटी आज गैर मामूली हद तक खामोश थी। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ पहले, उन्होंने नरमी से गाड़ी की चाबियां दीवारी हैंगर से लटकाते कहा। जी, वो बेदिली से अटी थी। मैं तुम्हारे लिए तब तक खाने को कुछ बनाता हूँ, भूख लगी होगी तुम्हें। उनकी मजीद नरमी से मुखातिब होने पर एलीन ने बस सिर हिलाया। ओके डैड, वो आहिस्ता से बोली और उनको किचन में जाता देखे खुद लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ गई। अपने कमरे में दाखिल होते ही वो कुछ लम्हे दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही। इसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। रेड लाइन और ट्रेवन के हाथ से उसका हाथ छूटना। न जाने क्यों, मगर ये उसकी जिंदगी का अजीबो गरीब तजुर्बा था। उसने ड्रेवन को शदीद मिस करते हुए आंखें जोर से बंद कर ली, फिर आंखें खोलकर आहिस्ता से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इसने अपने कपड़े उतारे बिना शावर खोला। शावर खोलते ही ठंडा पानी इस पर बरसने लगा। वो खामोश खड़ी ठिठुरती रही। पानी इसके बालों से होता हुआ चेहरे पर बहता रहा, जैसे दिन भर के लम्हे इसके जहन में बह रहे हों। लिटिल मून, वो ड्रेवन की आवाज जैसे अब भी कानों में गूंज रही थी। इसने आंखें खोली तो सामने न ड्रेवन था, ना उसकी आंखों में पड़ती आवाज, ना उसकी ना उसके कानों में पड़ती आवाज। एलीन के दिल में हल्की सी कसक उठ रही थी। कुछ देर बाद वो शावर बंद करके बाहर निकली। अटैच कमरे में आकर ताज़ा कपड़े पहने, गरम भूरा कॉट सेट पहनकर इसने वूली स्वेटर चढ़ाकर पैरों में मोजे पहने और बाल तौलिए से खुश्क करती वो अपने कमरे में वापस आई। उसके अंदाज बेहद थके और बेजान से थे। आईने में एलीन ने खुद को देखा। उसका चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों में खामोश उदासी ठहर गई थी। लेकिन इसने अपने दिलो दिमाग को जबरदस्ती झटक दिया। नीचे आते ही किचन से उठती खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई। लहसुन, बटर और सॉस की खुशबू ने पूरे किचन को घेर रखा था। जोहन चूल्हे के सामने खड़े पास्ता तैयार कर रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर उससे देखा। ओह, तुम आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर ताजा दम हुई एलीन को देखा। जी, वो जबरदस्ती सा मुस्कुराई। जिसके बाद इसने डैड के साथ मिलकर पास्ता बाउल और प्लेट्स टेबल पर लगाई। तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। एलीन ने मेज की तरफ देखा। अपनी कुर्सी की बैग थामी तो उसके सामने प्लेट में गरम गरम पास्ता रखा था। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। चौहान प्लेट इसके सामने रखकर खुद भी बैठ गए। लो, टेस्ट करो। एलीन ने कांटा उठाया और रोबोटिक अंदाज में पास्ता का एक लुकमा लिया। अच्छा है, वो धीमी आवाज में बोली। चौहान ने गौर से उसे देखा। बस अच्छा है, वो मुस्कुराने की कोशिश करते बोले। बहुत अच्छा है, एली ने फौरन जरा खुलकर कहा, वरना वो हमेशा एफर्ट सराहने वाली लड़की थी। टेबल पर फिर खामोशी छा गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खाती रही, जबकि जहान यही सोच रहे थे उसे मार्क के बारे कैसे बताएं। शायद वो ये समझ रहे थे कि मार्क की असलियत जानकर एलीन टूट जाएगी। जौहन ने पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। जंगल कैसा था? उन्होंने बस बात करने को नॉर्मल से लहजे में पूछा। अच्छा, वो बस जवाब देते खा रही थी। डर तो नहीं लगा? वो उसकी संजीदगी से खौफ खा रहे थे। नहीं, फिर से एक लफ्जी जवाब, जैसे इस लड़की से बात ना हो पा रही थी।
تمہیں واپسی کا راستہ کیسے ملا؟ تمہارے دوست تو کل ہی لوٹ آئے تھے واپس، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم ریڈ زون کے پار کیسے چلی گئی؟ وہ ان کے سوالوں پر نہ جانے کیوں چڑ سی رہی تھی۔ مل گیا تھا راستہ، بھٹک گئی تھی ڈیڈ، اور دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ اس کے سرسری مگر سرد جواب پر جوہن نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ عام دنوں میں اتنی خاموش اور سرد مزاج نہیں ہوتی تھی۔ ایلین، انہوں نے نرمی سے پکارا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے جان؟ ڈیڈ کے فکر مند سوال پر اس نے سر ہلایا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی، پھر دوبارہ خاموشی سے کھانے لگی۔ جوہن نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتے رہے۔ ایلین کی نظریں بھلے اپنی پلیٹ پر تھی، مگر ذہن کہیں اور جنگل میں ریڈ لائن کے پاس ایک گرم ہاتھ کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ جوہن کو لگا شاید وہ تھک گئی ہے، تبھی اس کے آرام کا خیال رکھتے انہوں نے سوالات جوابات کا سیشن کل پر رکھ لیا۔ ویمپائر قلعہ نیم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ رات اپنی پوری شدت سے پھیل چکی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپ چھپ کر نکل رہا تھا اور قلعے کی بلند دیواریں کسی خوفناک راز کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ پھر اچانک زور سے قلعے کا دروازہ کھلا تو لوسین اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے، چہرے پر تھکن کے باوجود ایک شفاف مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار، وہ آہستہ سے فاتحانہ بڑبڑایا۔ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ قلعے کی لمبی راہداریوں میں اس کے قدموں کی آواز بھیانک انداز میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم کسی انجام کی خبر دے رہا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے پرواہی سے اندر داخل ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ رک گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، ناک کے نتنے ہلکے سے پھڑکے۔ وہ آہستہ سے کمینگی کے سنگ مسکرایا۔ ویئر ولف، اس کے جسم کی سوندھی خوشبو۔ کمرے میں باقی کسی ویئر ولف کی مہک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں شک کی چمک آئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں آگے بڑھا۔ اسی لمحے پردے کے پیچھے کھڑی الیرا نے سانس روک لی۔ نیما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اب تک ڈریمن کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی وہ اپنی ضد پوری کی آخر قلعے میں آ چکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کئی لمحوں سے وہیں چھپی ہوئی تھی۔ اسے یہاں آتے ہی خبر مل چکی تھی کہ جنگل میں لڑائی ہوئی ہے، کہ جنگل میں بھیانک لڑائی ہوئی ہے۔ اور ڈریمن، وہ مزید سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ سیدھا قلعے میں موجود اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، لوسین کو دیکھنے اور سچ جاننے۔ لیکن اب وہ اس کی بو سونگھ چکا تھا۔ لوسین کی سونگنے کی حس بہت طاقتور تھی۔ لوسین آہستہ آہستہ پردے کی طرف بڑھا۔ الیرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ پکڑی گئی تو زندہ نہیں بچے گی۔ جیسے ہی لوسین نے پردے کے قریب قدم رکھا، الیرا ایک جھٹکے سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے وہ بالکنی کے باہر جا لٹکی۔ اس کے ہاتھ بالکنی کے کنارے سے چمٹے ہوئے تھے، جسم ہوا میں معلق تھا، نیچے گہری تاریکی پھیلی تھی۔ لوسین نے پردہ ہٹایا تو وہ حصہ بالکل خالی تھا، لیکن ویئر ولف کی بو اب بھی کمرے میں ہر سو پھیلی تھی۔ وہ عاشقانہ سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں، اس نے اونچی آواز میں اس چھپے ویئر ولف کو للکارا۔ الیرا کی سانس سی تھمی۔ یہاں کوئی ہے۔ اس کی آواز میں خطرناک سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکنی کی طرف بڑھا۔ اگر کوئی ویئر ولف یہاں ہے۔ وہ رک کر مسکرایا۔ ڈریون کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے مجھ سے۔ یہ سن کر الیرا کے ہاتھ لرز گئے، جیسے کسی نے اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ تو سامنے آ جائے ابھی۔ لوسین نے سرد لہجے میں بات مکمل کی، تاکہ میں اس کا بھی خاتمہ کر دوں۔ لوسین کی گہری نظریں ہر کنارے میں گھوم رہی تھیں کہ کہاں سے وہ چھپا بھیڑیا باہر نکلے گا۔ ڈریون کی موت، یہ الفاظ اس لڑکی کے کانوں میں پگھلا سیسا اتار گئے۔ لمحہ لگا کہ الیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نہیں، اس نے بے آواز لب پھیلائے۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر سینے میں بکھر گیا تھا۔ ڈریون اس کا بھائی، اس کا سہارا، اس کی دنیا کیسے اس سے چھن سکتا ہے؟ وہ مر گیا۔ اس نے وہیں نیچے بنے شیڈ تک چھلانگ لگائی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کی نظروں سے کھسک گئی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا، اسے فوراً بستی جانا تھا، اسے دیکھنا تھا، یقین کرنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکنی سے اوپر آئی، پھر ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لپٹ کر آگے بڑھی اور تیزی سے نکلنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک سرد ہاتھ نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لوسین کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔
علیرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لوسین کی سرخ آنکھیں اس پر دیوانگی سے جمی تھی، لیکن علیرا کی وہ آنکھیں جن میں اٹوٹ دیوانگی بسا کرتی تھی اس وقت لہو، آنسو اور شدید نفرت ہلکور رہی تھی۔ وہ خود پر لعنت برسا رہی تھی کہ وہ ایسے ویمپائر پر مر مٹی جس نے اس کے بھائی کو مار دیا۔ تو تم ہو؟ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ پہچانتے مسکرایا۔ ٹریون کی چھوٹی بہن۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو علیرا بری طرح لوسین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس ویمپائر کا برف وجود جب علیرا کے گرم وجود سے ٹکرایا تو جو ٹیس سی علیرا کے وجود میں اتری وہ ناقابل بیان حد تک بری تھی۔ علیرا نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے مزاحمت کی، پر وہ پتھر گرفت تھی جس میں علیرا ہل بھی نہ سکتی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ تیزی اور حقارت سے گرائی، لیکن لوسین اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ علیرا کے لبوں سے کراہ نکلی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لوسین نے خطرناک انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بدلہ لینے؟ وہ اس کو چپ دیکھ کر پوچھتے مسکرایا۔ اپنے بھائی کا؟ اپنے بھائی کی موت کا؟ اس کے مزید سوال پر علیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے اسے مار دیا کیا؟ وہ لرزتی آواز میں پوچھتے بولی تو لوسین کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اس نے سرد لہجے میں اقرار کیا تو علیرا کی آنکھوں میں سے درد کی شدت پر آنسو بہہ گئے۔ میں نے اسے مار دیا کہ سنتے ہی علیرا کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غم کی جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ تم نے اسے مار دیا؟ وہ سرگوشی میں منمناتے بولی تو لوسین نے اس کی گردن دبوچ لی، اور اب وہ اس کے ہونٹوں کے بہت قریب ٹھنڈی سانس چھوڑتا بولا تو علیرا کا جیسے دم سا گھٹنے لگا۔ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ علیرا کا سانس رکنے لگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گھٹتے سانس کے ساتھ ہی اپنا گلا اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش میں منمنائی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی لوسین۔ علیرا کے لبوں سے نکلے اعتراف پر لوسین کے ہاتھ کی علیرا کی گردن پر موجود گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا؟ وہ آہستہ مگر قدرے شوق ہوتے بولا۔ علیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، سوچا تھا یہ محبت امن کا پیغام بنے گی، حالانکہ جانتی تھی تم اس کے لائق نہیں، پھر بھی میں نے کسی کی نہیں سنی، اپنے بھائی کے دشمن کو پیار کرتی رہی، تمہاری سلامتی مانگتی رہی۔ تم زخمی ہوتے تو میں اپنی بستی میں بیٹھ کر تڑپتی تھی، تمہارے اس قلعے کے گرد چکر لگاتی تھی کہ کہیں تمہاری جھلک نظر آ جائے اور میں تمہیں صحیح سلامت دیکھ سکوں۔ لعنت ہو مجھ پر، وہ ٹوٹی آواز میں بولی اور لوسین کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ اب تم نے ڈریون کو مار دیا۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ اب میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ لوسین کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ تم مجھے ختم کرو گی؟ وہ اس پر ہنسا۔ مجھے مارو گی؟ لیکن علیرا کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف انتقام تھا، اور کہیں دور جنگل میں لہو میں ڈوبا ہوا ڈریون اب بھی زندہ تھا۔ کھانے کے بعد علین آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ خاموش تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بستر پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا، آبشار، درخت، ریڈ لائن اور ڈریون کا ہاتھ، لٹل مون۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی، پھر دوسری طرف پلٹی، لیکن سکون جیسے کہیں گم ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ایلین فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کم ان۔ اس کی اجازت پر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، جوہان اندر آئے، ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ سوئی نہیں ابھی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بس ابھی سونے لگی تھی، ایلین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جوہان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آرام کرو، آج تم کافی تھک گئی ہوگی، ہم صبح تفصیلی بات کریں گے، کچھ اہم بھی بتانا ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ شب بخیر میری جان۔ انہوں نے ایلین کا ماتھا چوما، پھر اسے کہہ کر اٹھے۔ شب بخیر ڈیڈ، وہ آہستہ سے بولی تو جوہان مسکرا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تو خاموشی پھر سے پھیل گئی۔ ایلین نے چند لمحے دروازے کو دیکھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سینے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو یا ہونے والا ہو۔ ڈریون کی یاد اس طرح کیوں آ رہی تھی؟ آخر اس کا ذہن پھر اسی طرف چلا گیا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اچانک بستر سے اتر گئی۔
جا کر الماری کھولی اور ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، اس میں چند ضروری چیزیں ڈالنے لگی۔ پانی کی بوتل، ٹارچ، فرسٹ ایڈ کٹ، جیکٹ اور فون بیگ میں ڈالتے اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہے، مگر دل اسے روک نہیں رہا تھا۔ سب کچھ بیگ میں رکھ کر اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی نیچے اتر آئی، گھر کا مین دروازہ کھولا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پورا تھا اور جنگل اسے اپنی طرف جیسے بلا رہا تھا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ایلین ریڈ زون کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے قدم دھیمے ہو گئے۔ وہ ایک لمحہ رک کر گہرے سانس لینے لگی، پھر گہری سانس لے کر ریڈ لائن پار کر لی۔ جنگل میں چاروں طرف خاموشی چھائی تھی، درختوں کے سائے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، اس کے جسم پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اسے ویمپائر سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ خود کو بے خوف پیش کیے چلتی گئی۔ تبھی اس کے قدم رک گئے۔ چند قدم دور زمین پر کچھ بڑا سا پڑا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا بھیڑیا ایلین سے کچھ دور بے جان پڑا تھا۔ ایلین کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، لیکن وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ یہی وہ بھیڑیا تھا جس نے اسے ویمپائر سے بچایا تھا۔ یہ ڈریمن کا بھیڑیا ہے۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں سرگوشی کی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ خوف اس کے چہرے پر آ گیا۔ اتنا بڑا بھیڑیا اور وہ زخمی بھی تھا اور بے جان سا پڑا تھا۔ نہیں، مجھے کھا گیا یہ تو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے منمنانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ یہی بھیڑیا تھا جس نے اسے بچایا تھا، جس کے سامنے وہ ڈری نہیں تھی، اور پھر وہ ڈریمن کا بھیڑیا ہے۔ یہ سوچ کر ایلین کا ڈر زائل ہونے لگا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ایک قدم پھر دوسرا، اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ بھیڑیا خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی سنہری جھلک دیتے سیاہی مائل بال خون سے چپک گئے تھے۔ ایلین کے ہاتھ اس کی طرف بڑھنے کا سوچ کر ہی لرز گئے۔ اوہ گاڈ، یہ اتنا زخمی کیسے ہوا؟ یہ تو ڈریمن کا محافظ ہے۔ ڈریمن تو ٹھیک ہوگا نا؟ وہ آہستہ سے ارد گرد دیکھتے بولی، پھر وہ جھکی، مگر ڈریمن کو چھونے سے پہلے اس کا ہاتھ رک گیا۔ خوف اب بھی موجود تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم گرم تھا، اور اگلے ہی لمحے ایلین نے محسوس کیا کہ اس بڑے سے وجود نے چھوٹی سی سانس لی تھی۔ یہ زندہ ہے، اس نے ڈرتے ہوئے بڑبڑاتے اپنا ہاتھ ڈر کر کھینچا۔ ایلین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ او گاڈ، تم زندہ ہو، وہ آہستہ سے بولی۔ ایلین کی آنکھوں میں خوف کی جگہ فکر آ گئی تھی۔ وہ فوراً اس کے زخم دیکھنے لگی۔ تمہیں مدد چاہیے، میں تمہیں بچاؤں گی، تم ڈریون سے زیادہ مسیحا ہو میرے۔ محافظوں اور مسیحائی کرنے والوں کا مقدر ویرانے میں بے بسی سے پڑے پڑے مرنا نہیں ہوتا۔ میں ہوں، میں آ گئی ہوں۔ اچھا ہوا میں فرسٹ ایڈ باکس احتیاطی طور پر لے آئی تھی۔ وہ بے اختیار اپنا بیگ نیچے گھاس والی زمین پر رکھ کر بولی، اور اسے کیا خبر تھی کہ وہ کس کی جان بچانے والی ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوئے گی۔ ملتے ہیں کل 6 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور کل حلف جاں کی ایپیسوڈ بھی آپ کو ملے گی، تو تب تک اللہ حافظ، بائے۔